S-400 TMF, जिसको माजी में S-300 PMU-3 के तौर पर माना जाता है, रूस की अल्मास सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो ने 1990 में तैयार किया था। ये एक तैयारा शिकन निज़ाम है। ये S-300 के ख़ानदान का अपग्रेड वर्जन है। इसको रूसी अफवाज 2007 से इस्तेमाल कर रही हैं। S-400 4 मिसाइल इस्तेमाल करता है, जिसमें बहुत लॉन्ग रेंज 400 किलोमीटर 40 N6, लॉन्ग रेंज 250 किलोमीटर 48 N6, मीडियम रेंज 120 किलोमीटर 9M96E2 और शॉर्ट रेंज 40 किलोमीटर 9M96E शामिल हैं। इस मंसूबे की तकमील का ऐलान फरवरी 2004 में किया गया और अप्रैल में एक बैलिस्टिक मिसाइल को कामयाबी से रोका गया। 2007 में ये निज़ाम मंजूर किया गया। जनूबी कोरिया S-400 की एक आसान वर्जन MSAM क्योलमाइट 2 पर अल्मास की मदद से काम कर रहा है। इसमें बड़ा ठेकेदार सैमसंग तिलस, जो कि सैमसंग और तिलस का एक मुश्तरका मंसूबा है। MSAM एक एक्स बैंड मल्टी फाल रडार गाड़ी पर मुश्तमिल होगा, जिसको सैमसंग तिलस अल्मास के साथ तकनीकी ताउन से बनाएगी और आग कंट्रोल का गाड़ियाँ और ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर डूसान की तरफ से तामीर होंगे। LIG नेक्स्ट 1 मिसाइल फ्राहम करेगा। ये निज़ाम हवाई अहदाफ को 250 मील दूर से तबाह करने की सलाहियत रखता है। इस रफ्तार के साथ जो मुतासर कुन है, ये बहुत ज़्यादा जदीद तरीन निज़ाम है। इसको मुख्तलिफ जगह में कामयाबी के साथ टेस्ट किया गया है। रूस इस पर मज़ीद काम कर रहा है। क्या पाकिस्तान रूस का S-400 मिसाइल दिफाई निज़ाम खरीदेगा? हाल ही में एक खबर के मुताबिक भारत रूस से S-400 मिसाइल दिफाई निज़ाम के 4 से 5 रेजिमेंटों की खरीदारी के लिए 2017 में एक मुआहदे पर पेशकदमी करेगा। नेटो के मुताबिक इस फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को SA-21 ग्रोलर का नाम दिया गया है। पाकिस्तानी फ़ौज रूस के S-400 मिसाइल दिफाई निज़ाम खरीदने का सोच रही है। एक आला सतही पाकिस्तानी फ़ौजी अहलकार ने 15 फरवरी रूसी सरकारी मीडिया को बताया, रूस के पास अच्छे टैंक, हेलीकॉप्टर, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, फ़ज़ाई दफाई निज़ाम है जिस पर पाकिस्तान गौर कर सकता है। S-400 मिसाइल दिफाई निज़ाम एक अहम ऑप्शन है और ये सब हमारे बजट पर इन्हिसार करेगा। ये खबर फ़ौजी अहलकार ने स्पुतनिक अखबार को बताई, जो कि रूसी न्यूज़ एजेंसी RIA का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान सरकारी तौर पर दिफा पर तकरीबन सालाना $7 अरब खर्च करता है, अगरचे हकीकत में ये खर्चा इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। पाकिस्तान अपनी फ़ौज को जदीद दफाई हथियारों से लैस कर रहा है ताकि आने वाले वक्त पर वो अपनी मुल्की सरहदों का दिफा कर सके। भारत मुसलसल अपने दिफाई बजट में इजाफा कर रहा है, जिससे खित्ते में हथियारों की दौड़ जारी है और दिफाई तवाज़ुन मुतासर हो रहा है। भारत ने इस साल भी अपने दिफाई बजट में बहुत इजाफा किया है, जो कि पिछले बजट से काफ़ी ज़्यादा है। भारत ने इस साल दिफा के लिए 53.5 बिलियन US डॉलर मुख्तस किए हैं। पाकिस्तान की मईशत में 2016 में 4.7% इजाफा हुआ है और 2017 में 5% तक बढ़ने की तवक्को है, जिसकी एक बुनियादी वजह चीनी क़यादत की चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी में सरमायाकारी भी है। इस वजह से फ़ौजी अखराजात में इजाफा भी मुमकिन है। पाकिस्तान फ़ौज की बड़ी तरजीहात में नए लड़ाका तैयारे, आबदोज़ें, बहरी जंगी जहाज़ की ख़रीदारी और मुल्की सतह पर मिसाइल प्रोग्रामों की तैयारी है, ताकि वो भारत के साथ वक्त आने पर मुकाबला कर सके। भारत के जंगी जनून ने खित्ते में अमन को मुतासर किया है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के दिफा के लिए कम अज़ कम S-400 के 3 रेजिमेंट तैनात करने की ज़रूरत है, जिसके हसूल पर $2.5 बिलियन लागत आएगी। आमतौर पर एक S-400 रेजिमेंट को 2 बटालियन में तकसीम किया जाता है, जिसमें हर एक 8 लॉन्चर और 32 ज़मीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल होते हैं। इस बात को देखते हुए कि पाकिस्तान अमेरिका से 8 F-16 लड़ाका तैयारों की ख़रीदारी के लिए, जिसकी कीमत $700 मिलियन है, तैयार नहीं है।
کیونکہ 2016 میں واشنگٹن نے فورن ملٹری فائنانسنگ یعنی FMF فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ انتہائی مشکوک ہے کہ ملک کی وزارت دفاع مستقبل قریب میں ایک نیا میزائل دفاعی نظام کے لیے $2 ارب یا اس سے زیادہ رقم مختص کرے گا۔ S-400 کے متبادل کے طور پر پاکستان شاید سستی چینی ساختہ ہیڈ کوارٹر 9 کو آپریٹ کرے۔ HQ-9 کا ایکسپورٹ نام FD-2000 ہے، جو کہ سطح سے فضا میں مار کرنے والے میزائل، طیاروں، کروز میزائل اور تھریڈ بیلسٹک میزائل پر مشتمل ہے، اور جس کی مار 200 کلومیٹر اور فضائی چھتری 27 کلومیٹر ہے، اور یہ روسی ساختہ S-300 لانگ رینج سیم کا متبادل ہے۔ پاکستان اور چین کی پہلی ابتدائی بات چیت 2015 میں ہوئی، تاہم بہت کم پیش رفت اب تک ہوئی ہے، اور یہ واضح نہیں ہے کہ آیا پاکستان اب بھی سیم نظام میں دلچسپی رکھتا ہے یا نہیں۔ مزید برآں نامعلوم فوجی اہلکار نے سپوتنک نیوز کو بتایا کہ پاکستان روس سے مزید جنگی ہیلی کاپٹر کی خریداری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ پاکستان روس کے ساتھ موجودہ Mi-35 ہیلی کاپٹروں کے کانٹریکٹ میں توسیع کرنا چاہتا ہے۔ مزید مشینوں کی خریداری بجٹ پر انحصار کرے گی۔ کانٹریکٹ کے مطابق روس پاکستان کو 4 مشینیں فراہم کرے گا۔ 2017 میں پاکستانی فوج کو $153 ملین کی خریداری کے تحت 4 روسی ساختہ Mi-35M ہیلی کاپٹروں کی وصول کی امید ہے۔ اس نمبر میں 20 تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستانی فوج کا اپنے فضائی بیڑے میں 4 Mi-35M تیاری شامل کرنے کے لیے اس کی لاجسٹک اور بحالی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر پر بہت لاگت آئے گی۔ روس نے پاکستان پر خود عائد کردہ پابندی اٹھا لی ہے، جس کے نتیجے میں اب پاکستان روس سے جدید ہتھیار خریدے گا۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ SIPRI کے مطابق بھارت دنیا کا سب سے بڑا دفاعی ساز و سامان کا درآمد کنندہ ہے، اور 2009 سے 2013 کے عرصے میں اس نے سب سے زیادہ دفاعی ساز و سامان روس سے خریدا ہے، جو کہ اس کے تمام دفاعی ساز و سامان کا 75% ہے۔ HQ-9 چین کا نئی نسل کا درمیانے لانگ رینج دفاعی نظام ہے، جو کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلز پر مشتمل ہے۔ یہ نظام بھی روسی S-300 اور امریکی پیٹریاٹ نظام کی طرح HD-233 پیسا رڈار سسٹم استعمال کرتا ہے۔ نیوی کا HQ-9 زمین والے HQ-9 کی نقل ہے۔ زمینی HQ-99 سسٹم ایک مخالف تابکاری ویریئنٹ پر مشتمل ہے، جس کا برآمدی نام FD-2000 ہے۔ HQ-9 کی بنیادی قسم ایک 305B ریڈار پر مشتمل ہے، جو کہ تلاش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک باخبر رہنے کے لیے ریڈار اس کا اہم حصہ ہے۔ اس کو 200 کلو واٹ ڈیزل جنریٹر ٹرک پر لگایا جاتا ہے اور 8 ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچروں پر، جس میں ہر ایک 4 میزائلوں پر مشتمل ہے۔ یہ ایک وقت میں 32 راؤنڈ فائر کر سکتا ہے۔ اس تمام ساز و سامان کو عام طور پر ٹائی-این ٹرکوں پر نصب کیا جاتا ہے۔ HQ-9 ایک انتہائی موبائل نظام ہے۔ تمام نظام بڑی مشق کے بعد مکمل کیا گیا۔ اس کو چین کی جنوبی یونٹس نے براہ راست فائرنگ کی مشقوں میں ٹیسٹ کیا۔ HQ-9 روسی S-300V کی طرح 2 مرحلے میزائل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے کا قطر 700 ملی میٹر ہے اور دوسرے مرحلے کا قطر 560 ملی میٹر ہے۔ یہ میزائل 180 کلو وار ہیڈ سے لیس ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 4.2 میک ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رینج 200 کلومیٹر ہے۔ لاگت کو کم کرنے کے لیے HQ-9 کا ڈیزائن کافی لچکدار بنایا گیا ہے، جو کہ ریڈارز کی ایک وسیع رینج کو استعمال کر سکتا ہے، جس میں سرچ، نگرانی اور حصول ریڈار شامل ہیں۔ بھارت نے روسی ساختہ S-400 TMF کی 4 ریجمنٹوں کی خریداری کے لیے روس کے ساتھ ایک بین الحکومتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ سودا 17 دیگر تعاون کے معاہدوں کے ساتھ ساتھ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی موجودگی میں دستخط کیا گیا۔
روس 2017 کے وسط تک ایک $4.5 بلین کمرشل معاہدے کے تحت دستخط ہونے کی توقع رکھتا ہے۔ پھر ہم معاہدے کی تیاری شروع کر دیں گے اور امید ہے کہ 2017 کی پہلی ششماہی میں معاہدوں پر دستخط مکمل ہو جائیں گے اور پیداوار پر کام شروع ہو جائے گا اور 2020 تک ترسیل شروع ہوگی۔ بھارت چین کے بعد دوسرا ملک ہے جس نے روس کے سب سے جدید فضائی دفاعی نظام S-400 6 یونٹس کا حکم دیا ہے۔ S-400 ایک نیا نظام ہے۔ ہم فی الحال اس کے ساتھ ہمارے اپنے فوجی دستوں کو لیس کر رہے ہیں۔ یہ روس اپنی سب سے جدید ٹیکنالوجی ان ممالک کو فروخت کر رہا ہے جس پر اس کا اعتبار ہے۔ ان ممالک کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک شراکت داری ہے، لیکن بھارت کے پاس ایسے مہنگے نظام کو خریدنے اور برقرار رکھنے کے لیے سرپلس رقم نہیں ہے۔ اگر 2017 میں اس پر دستخط ہو جاتے ہیں تب روس اس کو تیار کرے گا۔ ابھی تک اس پر دستخط نہیں ہوئے، صرف بات ہوئی ہے۔ روس اس بات سے بھی ناخوش ہے کہ بھارت نے اپنے کثیر کردار لڑاکا طیارے AMCA پر کام شروع کر دیا ہے۔ دونوں کا اس معاہدے پر راضی ہونا مشکل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ حال ہی میں روس نے پاک FA کم تعداد ایئر فورس میں شامل کیا اور بھارت ان طیاروں کی کارکردگی کے بارے میں بہت خوفزدہ ہے۔ بھارت کے امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کی وجہ سے روس اس خطے میں باقی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں روس نے پاکستان کو ہتھیار فراہم کرنے کی اجازت دی اور ماسکو پھر بھی بھارت کے لیے سب سے بڑی منڈی رہے گا۔ بھارتی مارکیٹ کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے روسی دفاعی صنعت کو دونوں جنوبی ایشیا حریفوں کے ساتھ اپنے معاملات میں ایک محتاط توازن قائم کرنا ہوگا اور علاقے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے ایسا کرنا مشکل ہوگا۔ روس یہ جانتا ہے کہ چین پاکستان کا ایک روایتی حلیف ہے اور ہمیشہ کسی بھی بین الاقوامی تنازعات میں اس کی حمایت کرتا ہے، اور چین کسی کو اس کے اتحادی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے گا۔ روس نے چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو معمول کے مطابق کیا ہے۔ جب روس نے 2014 میں کریمیا پر قبضہ کر لیا تو مغرب نے ماسکو پر بھاری پابندیاں عائد کر دیں۔ روس شدت کے ایک طاقتور اتحادی کی تلاش کر رہا تھا اور اس کو چین مل گیا۔ روس نے بھارت کو کھو دیا ہے۔ اگرچہ ماسکو بھارت کے لیے ہتھیاروں کا سب سے اہم سپلائر مانا جاتا ہے، لیکن روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو عالمی تعلقات میں طویل مدتی منصوبہ بندی کا ماسٹر مانا جاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ عالمی حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ پوٹن کو انتخاب کا حق حاصل ہے۔ روس نے پاکستان کا انتخاب کیا ہے جو کہ بھارت کا سب سے بڑا حریف ہے اور چین کا قریبی دوست بھی ہے۔ روس جنوبی ایشیا میں پاکستان کو اس کے بنیادی اتحادی کے طور پر دیکھتا ہے۔ اس بات کا اشارہ مشترکہ فوجی مشقیں بھی ہیں۔